बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमती वुज़रा है जो कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है, इस हवाले से ट्वीट किए जाते हैं, इस हवाले से दावे किए जाते हैं, इस हवाले से तकारीर की जाती है कि मईशत बेहतर हो रही है, आदादो शुमार बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम है परेशान है कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। कभी चीनी महंगी होती है, कभी आटा महंगा होता है, कभी पेट्रोल बम गिरता है। सारे मामलात के अंदर अवाम अपनी आमदन के साथ किस तरीके से गुजारा करें। अगर हुकूमत का दावा ठीक है, मईशत बेहतर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो रही है, बरामदात बेहतर हो रही हैं, तो फिर मईशत के ऊपर कब इसका असर पड़ेगा? कब आवाम को सहूलत मिल सकेगी? कब आवाम को सस्ता आटा, चीनी, दाल और इस तरह की दीगर जरूरत की अशिया मिल सकेंगी? ये सारे सवाल लोग पूछते नजर आते हैं। हुकूमत के दावों का भी आज पोस्टमार्टम करते हैं, हुकूमत के दावों की भी आज मालूमात करते हैं कि कहाँ हकीकत है, कहाँ फसाना है, क्या सच है, क्या झूठ है। सारी बात आज करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मारूफ माशी तज्जियाकार हैं। एक एक करके उनसे तमाम सवालात पूछते जाएंगे कि डॉक्टर साहब, जो हुकूमत का दावा है उसकी हकीकत क्या है, अगर वो सच है तो उसके असरात हमें कब मिल सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इब्तिदा यहां से करेंगे कि हुकूमत ये समझती है कि, बल्कि समझती क्या है, कहती है, दावा करती है, ट्वीट करती है कि पिछले साल 2019 के दिसंबर के मुकाबले में 2020 का जो दिसंबर था उसमें महंगाई 8% नीचे की तरफ आई है। अगर महंगाई नीचे है, पिछले साल तो कोरोना भी नहीं था, तो इस साल अगर महंगाई नीचे है तो फिर जो है वो लोगों की जिंदगी के ऊपर असर उसका क्यों नहीं पड़ता? आखिर चीजें फिर भी महंगी क्यों मिलती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि इस हुकूमत के इख्तियार में आने से पहले जो 3 साल थे, 16, 17 और 18, इसमें महंगाई की शरह थी औसत 4.1%। उसके बाद जनवरी 2020 में ये हुकूमत के ऐलान के मुताबिक ये 14.6% हो गई और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 23.8% इजाफा हुआ देही इलाकों में। तो ये तो जबरदस्त महंगाई हुई थी, जिसमें जो है वो हुकूमत की पॉलिसियां भी थी, स्टेट बैंक की पॉलिसियां भी थी, जखीरा अंदोजी भी थी, मुनाफाखोरी भी थी, बैड गवर्नेंस भी थी। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन जब कोरोना आया तो उसके बाद मईशत तबाह हुई, दुनिया भर की हमारी भी हुई। तो आम तौर से हमने ये देखा कि महंगाई में कमी हुई क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, अशिया की कीमतें कम हुई, लोगों ने की डिमांड कम हुई। तो आज भी हमारा जो महंगाई है ये औसत जो इनकी हुकूमत के दौर में रहेगी इस साल, वो 5-9% रहेगी। तो सवाल तो सिर्फ ये पैदा होता है कि ये जो महंगाई 4.1% के औसत से 9% पर आ गई, तो हुकूमत को ये देखना होगा कि उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये है। और अगर वो इसमें इस्लाहात नहीं उठाते, टैक्सों के शोबे में नहीं उठाते, तवानाई के शोबे में नहीं उठाते, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और स्मगलिंग नहीं रोकते, तो लीपापोती कुछ भी करते रहें, लेकिन आवाम की तकालीफ, आवाम की मुश्किलात बरकरार रहेंगी। खुसूसन इसलिए भी कि पाकिस्तान में महंगाई के अलावा बेरोजगारी में जबरदस्त इजाफा हुआ, जबरदस्त इजाफा हुआ है, लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो हुकूमत की जो तवज्जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दे दें, पैकेजेस दे दें, कंस्ट्रक्शन के शोबे में काला धन लगा दें, लेकिन पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, तो ये तो महंगाई और बढ़ने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये आर्जी है? ये जो फिगर्स के अंदर एक इस्तेहकाम नजर आता है, बेहतरी नजर आती है, ये आर्जी है और आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो मजीद तूफान आएगा, महंगाई का तूफान भी आएगा और मईशत भी अदम इस्तेहकाम का मजीद शिकार होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। हुआ ये था, मैं आपको बता दूं कि जून तक, मार्च से जून 2020 तक तबाही थी कोविड-19 की वजह से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमें $1.4 अरब IMF ने दिया कर्जा। उसके बाद G20 ने हमारे कर्जों की जो अक़सात थी वो कहा आप बाद में दे दें। तो और तेल की कीमतें भी कम रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम IMF के प्रोग्राम के बाहर थे। IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड किया हुआ है हमारा फरवरी 2020 से। अब हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मैं कौम को खुशखबरी सुना रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है। तो IMF का प्रोग्राम जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, वो कह रहे हैं अवाम पे टैक्सेस डालें, गैस के नर्ख बढ़ाएं, आप सर्कुलर डेट को कम करेंगे। तो ये जो इक़दाम उठाएंगे उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, इल्ला ये हुकूमत ये फैसला कर ले कि अब तक जो उनकी पॉलिसियां हैं वो ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दें, जायज़ मराद और नाजायज़ मराद, और उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डाल दें। और जो उनका हिकमत अमली थी, 10 नुकाती हिकमत अमली इलेक्शन से पहले
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی لائیں گے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کریں گے، ان وجوہات کو دور کریں گے جس سے سرکولر ڈیٹ کم ہوتا ہے، وہ انہوں نے نہیں کی بلکہ اس کا الٹا کیا۔ کی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے تمام اقدامات جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے، جن سے طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات متاثر ہوتے تھے، انہوں نے ان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور یہی ہماری خرابیوں کی جڑ ہے۔ ہم اشرافیہ کو یا مافیا کو مراد دے رہے ہیں، عوام کو کچل رہے ہیں، اور اگر آپ عوام کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تب حکومت پر دباؤ پڑے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قوم تک یہ حقائق جانے چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کہتی ہے کہ جی حکومت نے 35 کھرب کا نیا قرض لیا، دوسری جانب حکومت جو ہے وہ اس کو رد اس طریقے سے کی۔ حماد اظہر صاحب نے سینٹ میں ہی کہا کہ 40% قرض تو جو ہے وہ پچھلے حکومتوں کا سود ادا کرتے ہوئے، قرض ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں لینا پڑا، اور 40% اس کے اندر وہ تھا کہ جو ہمیں جو آپ یہ کہہ لیں کہ روپے کی قدر گری، اس کی وجہ سے ہمیں لینا پڑا۔ تو آپ کو یہ دعویٰ کتنا مؤثر اور کتنا ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ تھی کہ جب ہم ڈالر میں جو قرضے لیتے ہیں تو اس کا تو روپے کی قدر گرنے سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، انڈائریکٹ تو بہت کچھ ہے۔ اصل میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس حکومت کے دور میں ملکی قرضے اور بیرونی قرضے انتہائی تیز رفتاری سے بڑھے ہیں۔ آپ دیکھیے، وجہ دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اب آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں جو اسٹیٹ بینک کی فگر ہے۔ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ 2018 کا جو سال تھا، پچھلی حکومت کا 2018 کا مالی سال، اس میں جو بیرونی سرمایہ کاری آئی تھی وہ آئی تھی 4.9 ارب ڈالر، یعنی ایک سال میں 5 ارب ڈالر تقریباً سرمایہ کاری پاکستان آئی۔ اس حکومت کے 2 سال اور 4 ماہ میں 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں آئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنی زبردست کمی ہو رہی ہے۔ اگر اسی رفتار سے آتی تو کوئی 12 ارب ڈالر ہمیں سرمایہ کاری آنی چاہیے تھی، کیونکہ 2.5 ارب ڈالر آئی۔ تو یہ تو 10 ارب ڈالر کا تو یہ جھٹکا لگ گیا، نمبر 1۔ اس ٹیکس کو تو آپ ڈرائی نہیں کر سکتے۔ آج بھی خبر ہے کہ ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر رہا ہے، چائنا نے بھی کم پیسہ بھیجا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایف ڈی آئی نہیں آئے گا، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تو آپ کی برآمدات جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی ہیں، قرضے تو آپ لیں گے، ایک تو بنیادی چیز ہی ہے۔ مگر جو سب سے بڑا چارج اس حکومت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت پاکستان میں روپے کی قدر تھی 124 ارب روپیہ، 124 روپیہ ایک ڈالر تھا۔ اس کے بعد یہ 124 سے 168 تک جو یہ آ گیا، یہ کیوں آیا؟ جبکہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا تھا کہ 2018 میں جو روپے کی قدر ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک کا یہ ریکارڈ پر بیان موجود ہے اور اس دور میں 128 روپے سے 168 روپے تک چلا گیا اور اب 160 ارب روپے پر آیا، 160 روپے پر فی ڈالر۔ دوسری چیز یہ بات ہوئی کہ انہوں نے شرح سود جو بڑھائی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ غیر ضروری طور سے روپے کی قدر گرانے اور شرح سود کو 7.5 سے 13.25% پہ لے جانے سے پاکستان کی معیشت کو 6,000 ارب روپیہ کا جھٹکا لگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معاشی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شرح سود بڑھانا جو اس حد تک رکھنا 13.5%، 13% تک، یہ پورا ایک کرائم ہوتا رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرائم کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بلند سطح پہ شرح سود رکھنے سے کیا نقصانات ہوئے ہمیں؟ دیکھیے، تحقیقات کا مطالبہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات کہی تھی، میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ تھی کہ آپ نے 2 سال میں 16 ارب ڈالر کی امپورٹ گرا دی۔ تو جب آپ امپورٹ گرا دیں گے تو آپ کی معیشت تو چوک ہو جائے گی نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہدف رکھا گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پچھلے سال کا، وہ تھا 1.1%۔ آپ نے 3% کے بجائے انہوں نے 1% کر دیا۔ یعنی اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں ہم نے 3 ارب ڈالر کیا، وہ نہ کرتے اور اس کو 6 یا 7 یا 8 ارب ڈالر رکھتے تو معیشت گرو کرتی۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ضرورت سے زیادہ گرانا، امپورٹس کو گرانا، شرح سود کو غیر ضروری حد تک بڑھانا اور اس کے بعد روپے کی قدر کو گرانا، یہ 4 وہ چیزیں ہیں جس کی اگر تحقیقات کی جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے نیو گریڈ گیم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکنامک مینیجمنٹ میں کام کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے والے تھے اس سے چند دن پہلے ہم نے اپنی اکنامک ٹیم تبدیل کر دی اور دونوں آدمی وہ آ گئے جو آئی ایم ایف کے تھے،
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک IMF کی ملازمت میں تھے مصر میں، ان کو یہاں لے آیا گیا، اور جو ہے ہمارے مشیر خزانہ بنایا گیا حفیظ شیخ صاحب کو، وہ بھی IMF کی ملازمت میں رکھتے تھے۔ اور جب مذاکرات شروع ہوئے، یہ ریکارڈ پر ہے، تو سیکریٹری فائنانس حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ جی میں مذاکرات میں شرکت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بولنا نہیں دیا جاتا۔ تو ہمارے شرائط سننے منظور کی ان دو لوگوں نے جو کچھ دن پہلے تک پاکستان میں تھے ہی نہیں، وہ تباہ کن شرائط۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس، مزید آگے بھی ہم نے بات کرنی ہے، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیں ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، معروف معاشی ماہر ڈاکٹر شاہد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے رہے ہیں، ان دعووں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو حکومتی وزراء کرتے ہیں، جو ٹویٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، گورنر سندھ نے بھی ٹویٹ کی ہے، حکومت نے سینٹ میں بھی تقاریر کی، قومی اسمبلی کے اندر بھی بیانات آئے، ان تمام چیزوں کا جائزہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سے آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ایک ایک کر کے ہمیں جائزہ دیتے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، بہت سارے معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان جیسے ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک کو، جن کو روزانہ ترقی کرنی ہو، وہاں پہ آپ ترقی کو جمود کا شکار کر دیں، ترقی کرنا چھوڑ دیں، ڈیولپمنٹ کے منصوبے ترک کر دیں، اور آپ یہ دکھائیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہیں، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ بھی ایک کرائم کے زمرے میں آتی ہے، یہ غلط معاشی پالیسی کے زمرے میں آتی ہے۔ حکومت تو اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر اتنا زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو کے اندر چلا جائے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے معیشت کو چوک کیا ہے، ہم نے پاکستان میں بے روزگاری اور غربت اور بڑھائی ہے، ہم نے شرح نمو سست کی ہے، اور پاکستان کے گرد غیر ملکی جو شکنجہ ہے وہ زیادہ سخت ہو گیا۔ میں تو آپ کو ریکارڈ پر یہ بتا رہا ہوں کہ جو بجٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2020 میں 3% رہے گا GDP کا، تو آپ نے اس کو 1% تک لے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برآمدات نہیں بڑھ رہی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر کم ہوتا ہے برآمدات بڑھا کے، تو ہم اس حکومت کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں۔ ہماری برآمدات گری اور آپ نے پہلے تو امپورٹس کو غیر ضروری حد تک گرا دیا، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اتنا کم کیا جتنا بجٹ کے ایلوکیشن میں نہیں رکھا گیا تھا۔ تو جس نے یہ فیصلہ کیا، پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگایا، اس کی تو تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ IMF نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو اتنا نہ گرائیں، حالانکہ IMF کے جو سفارشات ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتی، مگر یہ انہوں نے بھی کہا تھا، اور بجٹ تقریر میں جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں بھی تھا کہ 3% رہنا چاہیے۔ 2020 میں تو 1.1% کیوں گیا؟ اب یہ جو فاضل ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں، ہوا یہ ہے کہ 14.2 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں جولائی سے دسمبر 2020 تک۔ اس میں 50% جو آئی ہیں وہ UAE سے آئی ہیں اور سعودی عرب سے آئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کووڈ-19 کے بعد ٹریولنگ جو ہے بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جب پاکستان آتے تھے تو یہ ڈالر کیش لے کر آتے تھے، اب کیونکہ ٹریولنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہ پیسے بینکوں کے تھرو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں۔ یہ برقرار نہیں رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ سمجھنا ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو شاید واپس آنا پڑے، تو وہ اپنی سیونگز یہاں منتقل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ 3.2 ارب ڈالر کی اضافی ریمیٹنسز ان 6 مہینے میں آئیں، 14.2 ارب ڈالر۔ یہ تفصیلات آگے چل کے گر گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ جون سے پہلے نیگیٹو دوبارہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ابھی بڑھ گیا ہے، تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہے، ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے، بیرونی ممالک کے اندر قرضے ملنے کی وجہ سے ہے، اب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ معیشت کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے، یہ ایک مہلت تھی، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے معیشت کو بہتر بنانا تھا، انہوں نے دھول پیٹنا شروع کر دیا کامیابیوں کا۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ہم جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسوں کی پالیسی لاتے ہیں نئی عدل پر مبنی، جو آپ نے 100 دن کے اندر لانے کا وعدہ کیا تھا، آپ سرکولر ڈیٹ کو بڑھنے کے روکنے کے بجائے 1200 سے ارب سے 2400 ارب پر لے گئے۔ آپ کا گروتھ ریٹ جو تھا ان کو ورثے میں ملا تھا 5.5%، اب یہ جو ہے نا پچھلے سال -0.4 تھا، اس سے پہلے جو تھا 1.9 تھا، اور اس سال یہ 1.5% رہے گا۔ تو میں آپ کو ایک ریکارڈ پر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ جب حکومت کے 5 سال پورے ہوں گے
तो इनकी जो औसत शरह नमू होगी 5 साल की, उससे कम होगी जो इनको विरसे में मिली थी। नंबर 1, जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो अफरात ज़र की जो औसत शरह है वो उससे बहुत ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। तो क्या ये सबूत इस बात का नहीं है कि ये माफिया को, ताकतवर तबकों को मराद दे रहे हैं और आवाम को कुचल रहे हैं? पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के, बिजली के नर्ख बढ़ा के, गैस के नर्ख बढ़ा के, बैरूनी सरमायाकारी गिर रही है, रिकॉर्ड पर है जैसे मैंने आपको बताया। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही है, महंगाई ज्यादा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि अवाम में मायूसी और बददिली फैल रही है और IMF अपना शिकंजा सख्त कर रहा है। FATF में हमारे ऊपर जो है ना, वो अभी फरवरी में उनकी दोबारा मीटिंग होने वाली है। तो ये तमाम चीजें इस बात के मुतकाजी हैं कि हुकूमत बैठकर वो पॉलिसियां बनाए जिसका वायदा इमरान खान। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा, मेरा ये सवाल जो है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इसका पायदार मतलब ये कितना जो है वो मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद होगा। वो ये कि इमरान खान साहब ने अभी खुद ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने जो है वो एक्सपोर्ट्स अपनी तकरीबन 19% के करीब जो है वो बढ़ाई हैं, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। खित्ते से मुराद उनकी थी भारत और बांग्लादेश। वो कहते हैं कि 19% तक इसका इजाफा हो चुका है एक्सपोर्ट्स में, जिसको वो समझते हैं कि ये बहुत एक बेहतर है। इसके दो पहलू जो मैं आपसे पूछा था कि एक मुस्तकबिल में कितना ये रिफ्लेक्ट करेगा, कितना इसको सस्टेन कर पाएंगे हम लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर, कितना इसको जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस सवाल का पहलू ये है कि ये अगर हालात का फायदा उठाया गया है तो ये भी तो एक कामयाबी है ना कि अच्छी पॉलिसी के नतीजे में कोई फायदा उठाकर जो है वो एक चीज को बढ़ाया जा सका एक्सपोर्ट को। देखिए, बात एक अफसोसनाक ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, हमारे जो वजीर वगैरह हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत फिगर्स देकर उनसे गलत बातें करा लेते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। 2000 जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक पाकिस्तान की बरामदात गिरी थी लगातार, हमारी जुलाई से नवंबर 2020 तक। अब दिसंबर में कुछ इजाफा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि 4-4.5% इजाफा हुआ है। 19% से क्या मतलब है, मैं भी समझा नहीं। जुलाई से दिसंबर 2020 तक 5% से कम इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है जुलाई से दिसंबर तक। तो ये रद्द-शुमार सही नहीं बताए जाते प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वो उसके बेसिस पे जो उनको बताया जाता है कौम के सामने वो गलत फिगर दे देते हैं। तो उनको चाहिए कि अपने उनकी भी जरा अकाउंटेबिलिटी कर लें कि कहाँ इजाफा हो रहा है एक्सपोर्ट में। शायद इस साल हमारी 2011 से आगे नहीं जाएंगी, हमारी शायद 2018 से आगे भी हमारी बरामदात नहीं जाएंगी। तो जब आपने रुपए की कदर इतनी जबरदस्त गिरा दी, आपने टेक्सटाइल सेक्टर को इतनी मराद दे दी और दूसरे सेक्टर्स को मराद दे दी, उसके बावजूद अगर जुलाई से नवंबर तक आपकी बरामदात गिरी हैं, तो मैं इसको कहूँगा ये परेशानी की बात है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे। जो कह रहे थे आखिरी प्रोग्राम है, ये नहीं है आखिरी प्रोग्राम। और अगर एक और सबूत है, अगर वाकई अगर मईशत बेहतर हो चुकी होती, उसकी स्थिति दुरुस्त होती, तो अब ये 2 साल से ज्यादा इनको हो गए हैं, अब IMF का प्रोग्राम मुअत्तल है, आप उससे बाहर आ जाएं। लेकिन आप तो उसके पास जाके उसकी शराइत मान रहे हैं। शराइत मानने का मतलब यही है कि मईशत की स्थिति दुरुस्त नहीं है, इससे ज्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हुकूमत बार बार ये कह रही है कि उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, बड़े पैमाने पे सनती पैदावार जो है वो बढ़ रही है। आपको लगता है ये हकीकी फिगर्स है? देखिए, इस साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट होगा वो 1.5% के करीब होगा। हुआ ये था कि मार्च से जून तक पाकिस्तान में मईशत में तबाही आई सारी दुनिया की तरह। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक का रिपोर्ट निकाल लीजिए। गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा शरह गिराई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दुनिया के दूसरे मुल्कों में हुआ, भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में, तो आपने तारीख में दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरह सूद की खुशी में गिराई। तो हुआ ये था कि उन्होंने शरह सूद को बेतहाशा गिराया, जो कि बड़ा गलत कदम था, और 600 अरब रुपया कानून तोड़कर एक साल में करोड़ों खातेदारों को कम दे रहे हैं। तो ये जो गलत पॉलिसियां आपने बना दी हैं और कुछ मराद भी आपने दे दी हैं, उसकी वजह से कुछ आर्जी बेहतरी इसलिए नजर आ रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम थी, वहां से आपको पैसा भी मिल गया, आपने बेतहाशा मराद भी दे दी जो आइंदा बरकरार नहीं रहेंगी। तो ये तो मोहलत को आपने जाये किया है, आपने मईशत की स्थिति दुरुस्त नहीं की। मैं तो एक बात जानता हूँ
جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 100 دن کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دوں گا، ہم توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائیں گے، ہم پبلک سیکٹر میں اصلاحات لائیں گے، ہم ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے، ہم پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں ہم اس میں تعینات بورڈ کے ممبران چیئرمین کی پروفیشنلز کریں گے۔ اب آپ نے یہ تسلیم کر لیا 30 مہینے کے بعد کہ ہم اصلاحات نہیں کر سکتے، اور میں اب پھر بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے سارے ایجنڈے پر عمل ہی نہیں کیا جس سے معیشت ٹھیک ہونی تھی تو یہ بہتری کیسے آئے گی؟ چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم اگلے پارٹ کی طرف جب جائیں گے تو ہم اسٹاک مارکیٹ کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کس طریقے سے عمل کر رہی ہے، کس طریقے سے وہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اور اس سے منسلک امور کے ماہر فرید عالم صاحب۔ فرید صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی تیزی کا معیشت سے، ملک کی معیشت سے اور عام آدمی کے معیشت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ کی تیزی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں چلنے والا بہتر کاروبار لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے یا لوگوں کی زندگی پہ کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ لیکن آپ کا یہ سوال ہے، یہ اتنا ایک مشکل سوال ہے ٹو آنسر کہ میں ٹرائی کرتا ہوں اپنے حساب سے، بٹ آئی تھنک یہ ایک تو ہے عام زندگی میں عام آدمی کی، اور ایک گورنمنٹس اور جو سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں جب مارکیٹ اچھی جاتی ہے تو وہ اس کے کیا انفر کرتی ہیں یا کیا اس کو کلیم کرتی ہیں۔ تو پوری دنیا میں پاکستان از نو ایکسیپشن کہ جب مارکیٹس اچھی جاتی ہیں تو حکومت وقت کہتی ہے کہ ہماری یہ جو اچھی جو کارکردگی ہے، یا جو ہمارے جو ریفارمز کا جو ثمر ہے یا جو پھل مل رہا ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کی ویلیویشن کی شکل میں آپ کو مل رہا ہے۔ اچھا، جب خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے مارکیٹ تو پھر وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک ہو گیا گورنمنٹ کے لیول پہ۔ عام آدمی کی زندگی میں اب آپ یہ صرف دیکھیں کہ میں when I was young about 20-30 years ago، مجھے یاد ہے کہ میں سیمنٹ سیکٹر کیا، میں اپنا ایک گھر بنا رہا تھا اور سیمنٹ مہنگی ہوتی جا رہی تھی دن بدن، اور مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز خریدے۔ تو مجھے جب میں بائنگ کرتا تھا اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے سیمنٹ تو مجھے غصہ آتا تھا، لیکن کیونکہ شیئر پرائس بڑھتی تھی میری اس انویسٹمنٹ میں تو مجھے تھوڑا سا کمپنسیٹ ہو جاتا تھا۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کے یہ تو خیر میں نے آپ کو بالکل عامیانہ سی اپنی پرسنل اگزامپل دے دی، بٹ آئی تھنک جو ہمارے لوگ ہیں اور خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ جو کاروبار لوگ کر رہے ہیں ان سے تو میری کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ جو پروفیشنلز ہیں اور خاص طور پہ جن کو فائنانس سمجھ آتی ہے، یا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور فائنانس کی ABC آف دا اسٹاک مارکیٹ انویسٹنگ سمجھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس والی ایسٹ کلاس کو اگنور نہ کریں، بیکاز سارے لوگ میں تو اب ایک ایکسپوجر ہو گیا مجھے اپنے سب جو ینگسٹرز ہیں فیملی میں اور فرینڈز میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس طاقت یا قوت اللہ کرے دے سب کو، لیکن گھر خریدنے کی، پلاٹ خریدنے کی سائزبل چنک اویلیبل نہیں ہوا، تو ایٹ لیسٹ آپ کو انویسٹمنٹس کریں گے تو آپ کو سیونگ کا آئیڈیا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز فرید صاحب اور بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ سیمنٹ اور جو سریا ہے یعنی کہ سٹیل کی جو شیئرز ہیں اس کا کیا ایک ریشو جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک انسینٹیو دیا تھا کنسٹرکشن کی پوری جو ایک صنعت تھی اس کو، تو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس کا جو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے اسٹاک کے اندر؟ میرے خیال سے سنگل موسٹ فیکٹر آفٹر انٹرسٹ ریٹ کا جو کٹ ہے، اس کے بعد جس چیز نے اسٹاک مارکیٹ کو یا عام آدمی کی زندگی میں یا انڈسٹریلسٹ جو اس والے شعبے سے اور منسلک ہیں، اور ایک بہت انڈسٹری دو کا تو آپ نے نام لے لیا، اور بھی بہت ساری انڈسٹری اس سے منسلک ہے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دس از ون آف دا ویری کی ویریبلز جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک آپٹمزم کی لہر ہے۔ تو اور یہ سٹیل اور سیمنٹ، اس کے اندر اگر یہ ایکٹیویٹی نہ ہوتی کنسٹرکشن کی تو اس وقت ان امپلائمنٹ
اور گورنمنٹ کا جس طرح ریونیو ہے اس کا جو شارٹ فال ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا تھا. یہ تو کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کو ٹیکسز مل رہے ہیں, چاہے وہ سیل ٹیکس ہو, چاہے ایکسائز ڈیوٹی ہو, چاہے انکم ٹیکس ہو, لوگوں کو وائٹ کالر اور بلو کالر جاب مل رہی ہے, اور کنسٹرکشن بہت سارے لوگوں کو اپنے اندر سنبھال لیتی ہے, یعنی جاب پرووائڈ کر دیتی ہے. ایک اچھی بات تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اس میں کمپلیٹ کر دوں. جی کنٹینیو کیجیے. دیکھیں, ایک ہو گئی ایف ڈی آئی اور ایک ایف پی آئی, یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارے ناظرین کو, اب خاصے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور بڑے اچھے سے سوال بھی کرتے ہیں ہم سے. جو ایک اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا, اور ہم صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, جب ایکوٹی رسک پریمیم کم ہوتا ہے تو وہاں آپ کو پرائیویٹ ایکوٹی کی سپیس میں پیسہ آتا ہے, اور پرائیویٹ ایکوٹی وینچر کیپٹل جو پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں, لاسٹ ٹائم آپ کو یاد کراؤں کہ اباؤٹ $77 ملین آیا تھا, اور اس دفعہ ہمارا AKD ریسرچ کی اور ہماری ہے assumption, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم وہ لاسٹ ایئر بھی 90% سے انہانس ہو کے آیا تھا, لیکن اس دفعہ لگتا ہے ہمیں کہ وہ $77 ملین والا بھی انشاءاللہ وہ جو لینڈ مارک تھا وہ توڑ دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پرائیویٹ ایکوٹی وینچر کیپٹل, ایک تو ہر چیز کے آگے ٹیک کمپنی آ جاتی ہے, تو اگر کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں بیکاز آف اٹس پاپولیشن, ینگ ڈیموگرافک, یہ وہ جو میں اتنی لمبی بحث میں نہیں پڑھوں گا, اور وہ ریٹیلر کو ہول سیلر کے ساتھ ملانے کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور ایک انٹرفیس بن رہا ہے جس سے ریٹیلر ہول سیلر تک پہنچ رہا ہے, تو اس کا بینیفٹ پوری چین کو ہوگا, چاہے وہ جو بچے. اچھا فرید صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ہر بحران کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی لے کر آتا ہے. کووڈ کا ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا کہ ایک بحران تھا, انویسٹمنٹ مارکیٹ نے اس بحران سے کیا سیکھا ہے, اور فیوچر کے لیے ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, یا انویسٹمنٹ مارکیٹ نے اس سے گین کیا کیا ہے اس بحران سے پاکستان کی؟ دیکھیں, مجھے یاد ہے مارچ کا, مڈل آف مارچ 2020 میں یہ بحران اپنے پیک پہ تھا, اور اس پیریڈ میں لوگوں نے یہ بحران کیپٹل مارکیٹ میں نئے فریش لوگوں کو لے کے آیا, کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کچھ نہیں کر پا رہے, جس طرح میں نے کہا, آپ لینڈ کو بیچنا خریدنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, سیریس منی اور سیریس کنسیڈریشن اور لانگر ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے SCCP نے بھی ہیلپ کیا, انہوں نے جو بایو میٹرکس والی کہانی تھی یا AML والی تھی, اس کو انہوں نے پریکٹیکل بنایا, اور AKD سیکیورٹیز میں اور ہم جیسے اور بروکریج ہاؤسز جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں, ہمارے سینکڑوں نئے کلائنٹس بنے. تو ہماری فائدہ ہماری مارکیٹس کو اور لوگوں کو یہ ہو گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس پیریڈ میں ٹیک کمپنیاں اور جو فوڈ سیکٹر کمپنیاں تھیں وہ ان کا عروج تھا, اور ابھی بھی بوم ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو لوگوں نے جو فریش انویسٹمنٹس کی ان کو بہت اچھے ماشاءاللہ ریٹرن ملے, تو اب وہ تھوڑا ان کا رجحان اس والے امپورٹنٹ سیگمنٹ آف دا ایسٹ کلاس پہ بھی ہو گیا ہے. اچھا فرید صاحب, یہ بتائیے گا کہ آخری کوارٹر جو گزرا دسمبر سے پہلے کا, وہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے, انویسٹمنٹ مارکیٹ کے لیے پاکستان کی کیسا تھا؟ کیا ہم نے اچھے رجحانات دیکھے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ بڑھا ہے پاکستان کی انویسٹمنٹ مارکیٹ پہ؟ یہاں کے لوکل جو انویسٹر ہیں, ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ ایک اوپر کی طرف جانے کا رجحان ہے, اس کا جو انڈیکس ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے, روزانہ استحکام نظر آتا ہے. تو آخری کوارٹر ہمارا کیسا گزرا ہے؟ لیکن لاسٹ کوارٹر کے اندر جو, کیونکہ پوری دنیا میں کموڈٹی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی تھیں, تو انوینٹری گینز بہت اچھے ملے. کموڈٹی میں جو ڈیل کرتی ہیں کمپنیاں, اور بڑی جو سائزبل کمپنیاں ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں, ان کا ظاہر تعلق کموڈٹی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریفر کیا تھا کہ سریا اگر اس وقت 140 اور 45 ہزار روپے من پہ چلا گیا ہے 110 سے, تو ایک تو جو جس نے یوز کرنا ہے اس کے لیے تو یہ بری خبر ہے, لیکن یہ تمام کمپنیاں جو اس میں کام کر رہی ہیں, اور اچھا ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ اسکریپ مہنگا ہو گیا, انٹرنیشنل اسکریپ مہنگا ہوا, تو انہوں نے آگے پاس آن تو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا سوال کہ لاسٹ کوارٹر کی ارننگ اچھی تھی ماشاءاللہ, اور اس دفعہ کی کارپوریٹ ارننگز مجھے لگتا ہے کہ پچھلے جو کوارٹر تھا امیڈیٹلی پریسیڈنگ, اس سے بھی بہتر آئیں گی. کیا اسباب ہو سکتے ہیں فرید صاحب اس کے؟ آخر گورنمنٹ کی پالیسیز کا اس میں عمل دخل ہے, یا ایک کاروبار جو پائپ لائن میں بند تھا وہ کھلنے کے بعد اس طریقے سے کچھ عرصے کا ایک بوم آیا ہے؟ دیکھیں, دونوں باتیں ہیں. گورنمنٹ نے بھی اور اسٹیٹ بینک نے بھی اور SCCP نے اس دفعہ اچھا رول پلے کیا,
اور جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی گورنمنٹ نے کہا وی مین اٹ, اور اس کے سارے جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس والی چیز کو لبیک کہا. دوسرا یہ ہوا کہ God has been kind on Pakistan, that is for sure, کہ اگر اس کی جو بھی ہمارا رہا کرونا کا اٹیک وہ کافی حد تک مائلڈ رہا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو یہ دونوں چیزیں ہوئیں, اور ابھی بھی آنورڈ, اور سب سے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو کنسٹرکشن کا پیکیج تھا وہ آپٹیمزم دے گیا. یہ ضرور ہے کہ گورا یا جو فارنرز نے کافی بڑی سیلنگ کی پورے اس ریجن میں, فرنٹیئر مارکیٹس میں اور ایمرجنگ مارکیٹس میں, اور پاکستان میں بھی بہت بڑا اس کا سیل آف ہوا. لیکن ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم پاکستانیز, ہمیں آج اچھی لگ رہی ہے مارکیٹ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور جو ایریل ویو ہے, یعنی ایک ایسا فورن انویسٹر جو پوری دنیا جس کے لیے اوپن ہے, وہ چاہے ویتنام میں انویسٹمنٹ کرے, چاہے وہ انڈیا میں کرے یا برازیل میں کرے, وٹ ایور, اگر وہ پاکستان میں نہ کرتا اور ان علاقوں میں کرتا تو ہمیں زیادہ چبھتی بات یہ. لیکن اس وقت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے سٹیمولس پیکج کتنے دے دیے اور ٹریلینز آف ڈالر ڈال دیے, اور امریکہ کا جو سٹیمولس پیکج کا جو طریقہ تھا اس نے پے چیکس جو ہیں انڈیویجولز کو دیے, تو ان کی جب وہاں پیسہ, جب کیش فلوز بڑھے یا ان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو انہوں نے اپنی مارکیٹ میں پمپ کیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤ جونز کا آج کل پچھلے ایک سال سے کیا حال ہے. تو اگر پاکستان میں ایک فارنر نکلتا اور دنیا ایمرجنگ اور فرنٹیئر مارکیٹ سے نہ نکلتا تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا. بٹ میرا خیال ہے جس طرح سے ڈالر کی, مجھے آئندہ آنے والے ٹائم میں لگ رہا ہے کہ ڈالر کی پیرٹی اگینسٹ ادر کرنسیز کم ہوگی, اس سے پاکستان اور پاکستان کی معیشت میں فارنرز واپس آئیں گے, اور ہمارا جو ایمرجنگ مارکیٹ کے ساتھ ہماری ویلیویشن کا ڈسکاؤنٹ بڑھ گیا ہے. یعنی ہم ٹریڈیشنلی ٹریڈ ہوتے تھے, اگر پاکستان اس وقت 7 ٹائمز پہ ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو پہلے اگر, اور ہمارے جو کمپیریٹیو ہیں فرنٹیئر ایمرجنگ مارکیٹس, وہ ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 12 پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں تو ہم 7 پہ ہو رہے ہیں اس وقت. ہمارا یہ 7 آگے جائے گا اور وہ 11 سے 10 ہوگا. چلے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. فرید صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوتا ہے, آپ سے بالکل معذرت ہے, پھر کسی وقت پہ آپ سے تفصیل سے ضرور معلوم کریں گے. ناظرین, فرید صاحب کی بات کے ساتھ ہی پروگرام ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید معیشت میں استحکام دے اور بیرون ملک کا جو سرمایہ ہے وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آ سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک یاد دیجیے. اللہ